बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोर्स कोड 8605 B.Ed अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो दानाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़े वादी सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही तोहा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। नंबर 1 है जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नंबर 2 एजुकेशनल सेक्रेटेरिएट, नंबर 3 प्रोविंशियल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, नंबर 4 बोर्ड्स ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, नंबर 5 नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, और नंबर 6 है एजुकेशन कोड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज हेड ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर formulating national education policies and work for coordination of the functions of the provincial education department। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इज द हेड ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है फॉर फार्मुलेटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़, कौमी तालीमी पॉलिसियाँ बनाने के लिए, and work for the coordination of the functions of provincial education department, और सूबाई महकमा तालीम के functions को coordinate करता है। The Ministry of Education is headed by the Federal Education Minister for Education, who is a member of the Cabinet। Ministry of Education जो है ये सरबराही करती है इसका सरबराह होता है फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो कि कैबिनेट का मेंबर होता है। हिज ऑफिस इज इन द एजुकेशनल सेक्रेटेरिएट। इसका ऑफिस जो है एजुकेशनल सेक्रेटेरिएट में होता है। द एजुकेशन सेक्रेटेरिएट कंसिस्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ एजुकेशन सेक्रेटरी एंड नंबर ऑफ सेक्शंस यूजुअली नोन एज विंग्स और सेल। एजुकेशनल सेक्रेटेरिएट जो है ये मुश्तमिल होता है एजुकेशन सेक्रेटरी के जो मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं उनमें से उनको हम मुख्तलिफ सेक्शंस और विंग्स में तकसीम करते हैं। द फेडरल एजुकेशन सेक्रेटरी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द एजुकेशन सेक्रेटेरिएट। फेडरल एजुकेशन सेक्रेटरी जो है वो एजुकेशन सेक्रेटेरिएट का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। ही इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजुकेशन सेक्रेटेरिएट and for implementation of government decisions and policies relating to education। वो एजुकेशन सेक्रेटेरिएट के का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द एजुकेशन सेक्रेटरी इज असिस्टेड बाय ए नंबर ऑफ जॉइंट सेक्रेटरीज, जॉइंट एजुकेशनल एडवाइजर्स। जो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए एजुकेशन सेक्रेटरी जो है इसकी मदद के लिए मौजूद होते हैं जॉइंट सेक्रेटरीज और जॉइंट एजुकेशन एडवाइज़र। ईच वन ऑफ देम इज हेड ऑफ द सर्टन विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इनमें से हर एक जो है अपने डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द सेक्रेटेरिएट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज अबाउट एजुकेशन, और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को मद्देनजर रखते हुए एट प्रेजेंट द एजुकेशन सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेज ऑन द फॉलोइंग विंग्स।
موجودہ صورتحال میں ایجوکیشن سیکریٹریٹ جو ہے وہ مندرجہ ذیل ونگز پر مشتمل ہوتا ہے. ایجوکیشن سیکریٹریٹ کے جو ونگز ہیں ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ونگ ہوتا ہے، جس میں ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ساری ورکنگ ہوتی ہے. دوسرا ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ، کسی بھی کام کو پلاننگ کرنے کے لیے اور اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ونگ موجود ہوتا ہے. پرائمری اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ونگ، جیسے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے نان فارمل بیسک ایجوکیشن. اسی طرح فیڈرل انسٹیٹیوشن ونگز ہے، لرنڈ باڈیز، اسپورٹس اینڈ ویلفیئر ونگ ہے، کریکولم ونگ ہے جہاں پہ نصاب بنایا جاتا ہے، نصاب میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، اور سائنس اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن ونگ ہے. جیسے کہ ہمارے ٹیکنیکل ادارے جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں اور وہاں اس کی سپرویژن ہوتی ہے. پروونشل ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن میں سیکریٹریٹ آف ایجوکیشن جو ہے یہ گورنمنٹ وچ کمپرائزز آف سیورل منسٹریز اینڈ ڈویژنس. گورنمنٹ جو ہے مختلف منسٹرز اور ڈویژنس پہ جو ہے مشتمل ہوتا ہے. ایچ منسٹری اور ڈویژن از ہیڈڈ بائی اے سیکریٹری. ہر منسٹری جو ہے وہ ہیڈڈ بائی اے سیکریٹری ہوتی ہے who is in turn is responsible to minister، جو ڈائریکٹلی منسٹر کے رسپانسبل ہوتے ہیں، یعنی ان کے کام کی سپرویژن جو ہے وہ منسٹر کرتا ہے. منسٹرز میک اپ دا کیبنٹ وچ از ہیڈڈ بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. منسٹر جو ہے وہ کیبنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، جس کا ہیڈ جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے. آلموسٹ اے سملر پیٹرن of administrative structure exists at provincial level. یہ سارا کا سارا اسٹرکچر جو ہے پروونشل لیول پہ بھی ہوتا ہے. The provincial secretariats of education serve as a counterpart of the federal ministry of education. جو پروونشل سیکریٹریٹ کا ہوتا ہے محکمہ، وہ فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کا ایک کاؤنٹر پارٹ ہوتا ہے. Within each province ہر صوبے میں respective education department functions include متعلقہ تعلیم کے محکمے کے فنکشنز شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے بورڈ آف سیکنڈری اینڈ انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اینڈ یونیورسٹیز آر دا ایگزامننگ باڈیز. جیسے ہر ڈویژن لیول پہ ایک بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے، جیسے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گوجرانوالا ہے، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سرگودا ہے، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد ہے، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی ہے. ہر ڈویژن لیول پہ یہ ایک بورڈ ہوتا ہے. اور اس طرح یونیورسٹیز بھی ایگزامننگ باڈیز ہوتی ہیں. یہ اوور آل ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں اور بچوں کو سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما وغیرہ دیتے ہیں. Following certificate diplomas degrees are awarded after the completion of certain level of education. جس لیول کی کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، میٹرک ہے، ایف اے ہے، بی اے ہے، بی ایڈ ہے، ایم ایڈ ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، تو اسکول لیول کے اور ہائر سیکنڈری لیول کے جو رزلٹس ہوتے ہیں 12ویں کلاس تک وہ بورڈز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد یونیورسٹی جو ہے وہ بھی ایگزامننگ باڈی ہوتی ہے اور وہ بھی بچوں کو جو کورس وہ کرتے ہیں یا پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اپیئر ہوتے ہیں ان کو ڈگریاں اور ڈپلومے یونیورسٹیاں بھی دیتی ہیں. اسی طرح سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ آفٹر 10 years ویلنگ، یعنی سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ سے مراد ہے میٹرک آپ 10 سال کے بعد کرتے ہیں. ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ جو ہے وہ 12 سال کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ کارڈ یا ڈگری وغیرہ ملتی ہے. بیچلر ڈگری جو ہے آفٹر 14 years اسکولنگ ہے اینڈ دا ماسٹر ڈگری آفٹر 16 years اسکولنگ. یونیورسٹی آفر ایم فل پی ایچ ڈی پروگرامز ڈگریز آن the candidates who complete certain requirement of the concerned level of studies. یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی دیتی ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کو ملتی ہیں جو متعلقہ کرائٹیریا پورا کرتے ہیں. اب متعلقہ کرائٹیریا ایم فل یا پی ایچ ڈی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں پی ایچ ڈی کے حوالے سے، تو وہ لوگ جنہوں نے یہ اب پی ایچ ڈی کے کئی پروگرامز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی، اور ایک صرف پی ایچ ڈی ہوتا ہے. جن لوگوں نے ایم فل کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. اور ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ایم ایس سی کے بعد آپ اس پروگرام میں حصہ لیتے ہیں
اور اس کے لیے آپ کا سب سے پہلے آپ نے ایڈمیشن ٹیسٹ دینا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے کورس ورک کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ کورس ورک آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ کا ایک GRE ٹیسٹ ہوگا, اور اس ٹیسٹ کے بعد پھر آپ نے جو ہے اپنا کورس جو ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی, آپ کا ریسرچ ٹاپک بنانا ہے, اس کی ریسرچ پرپوزل بنانی ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اس کو ڈیفینڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے سپروائزر کی سپرویژن میں آپ نے اپنا کام مکمل کرنا ہے. جب آپ کا کام مکمل ہو جائے گا پھر آپ کا PhD کا تھیسس فارن ایویلویشن کے لیے جائے گا, دوسرے کسی ملک میں جائے گا. وہاں پہ 2 یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں اس کو چیک کریں گے. اس کے بعد اگر وہ اعتراض لگاتا ہے تو اس کو آپ نے دور کرنا ہے. اور اس کے بعد جب آپ کا فائنل ہو جائے گا, تھیسس اپروول ہو جائے گی, تو پھر آپ کا وائوا ہوگا. وائوا میں آپ کا اوپن ڈیفینس ہوگا, جس میں عام طور پر یونیورسٹی کا وائس چانسلر, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, ڈین, فیکلٹی جو ہے اویلیبل ہوتا ہے. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی اویلیبل ہوتے ہیں. وہ آپ نے اوپن ڈیفینس کرنا ہے. اگر آپ اس میں ڈیفینس میں بھی کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کو اس کی ڈگری ملے گی. PhD ڈگریز آن دی کینڈیڈیٹس ہو کمپلیٹ دیئر ریکوائرمنٹ آف دس کنسرنڈ لیول آف اسٹڈیز. اس کے بعد ہے نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک. The first formal exercise in curriculum development was undertaken as a result of the secondary of the report of the Commission on National Education 1959. The Commission analyzed the situation pertaining to the curriculum development and reforms and made useful recommendations. 1959 میں ایک رپورٹ پیش کی گئی اور یہ رپورٹ تھی کمیشن آن دا نیشنل ایجوکیشن 1959 کی, اور اس میں یہ بات بتائی گئی, دیکھا گیا کہ موجودہ جو نصاب ہے وہ کس لیول کا ہے اور اس کے اندر مزید کون سی ریفارمز کی جا سکتی ہیں, اور اس بنا پہ اس کمیشن نے کچھ ریکمنڈیشنز بھی دی. وین ایور اٹ از انٹینڈیڈ ٹو فریم اور ریوائز کریکولم, جب ضرورت ہوتی ہے نیا نصاب بنانے کی یا نصاب کو ریوائز کرنے کی, دا کریکولم ونگ آف دا منسٹری آف ایجوکیشن سینڈز دا پرپوزل ٹو دا پروونشل کریکولم بیورو. جب ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا جو وفاقی ادارہ ہوتا ہے, وفاقی کریکولم ونگ ہے, وہ صوبائی کریکولم ونگ کو اپنی تجاویز پیش کرتا ہے. These bureau centers develop or revise the curriculum in the light of framework provided by curriculum wing of the Ministry of Education. اب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کوڈ کے حوالے سے. ایجوکیشن کوڈ سے مراد ہے تعلیم کا قانون یا ضابطہ. وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ڈیفینیشن اینڈ کلاسیفیکیشن ہے کہ قانون تعلیمی ضابطہ کیا ہے. مثال کے طور پر اگر بچے نے کسی کلاس میں داخل ہونا ہے تو اس کی پہلے بیسک کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. ایک بچے نے جو ہے وہ FA میں داخلہ لینا ہے یا FSC میں داخلہ لینا ہے تو اس کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ کیا ہوگی, یہ اس کی کوالیفیکیشن میٹرک پاس ہوگا. اسی طرح ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ نے آنا ہے تو اس کے لیے کیا ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوگی, آپ نے کیا کام کرنا ہے, آپ کا ڈیوریشن آف ٹائم کیا ہوگا, آپ کا سیلری کیا ہوگا, آپ کا پیکج کیا ہوگا. یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. اس کے بعد جنرل رولز ہوتے ہیں. اس کے بعد فی اینڈ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے گورنمنٹ کے اداروں میں کتنی فیس لی جائے گی. رول اینڈ ریگولیشن فار دی اوارڈ آف انٹرنل میرٹ اسکالرشپ. انٹرنلی اگر آپ بچے کو اسکالرشپ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا رولز ہوں گے. رولز آف ریکگنیشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹلی مینجڈ انسٹیٹیوشنس, کہ آپ نے اگر پرائیویٹ اداروں کو ریکگنائز کرانا ہے, گورنمنٹ سے منظوری لینی ہے, تو اس کے لیے کیا رولز ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کس طرح کی بلڈنگ چاہیے, آپ کے پاس کتنا ٹیچنگ سٹاف ہونا چاہیے, آپ کے پاس کون کون سی فیسلٹیز ہونی چاہیے, لائبریری کے اندر کتنی کتابیں ہونی چاہیے, کتنی لیبارٹریز ہونی چاہیے. یہ ساری کی ساری ٹرم اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے گرانٹ ان ایڈ رولز فار انسٹیٹیوشن. اس کے بعد ہے گرانٹ ٹو لوکل کونسل اور ٹیچر سرٹیفکیٹس اینڈ ڈپلوماز. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.